औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। बहुत से जो रिश्ते हैं कुरान पाक में जिनका ज़िक्र हुआ, माँ, बहन, बेटी, बेटा, भाई, बाप, ये क्या रिश्ते हैं। मुख्तलिफ़ आयात इस वक्त और मुख्तलिफ़ मंज़र मेरी निगाहों के सामने हैं जिनको मैं इमेजिन कर रही हूँ। सबसे पहले मंज़र जो आँखों के सामने आ रहा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा का है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम नौज़ायदा बच्चे हैं। चूँकि फ़िरऔन ने हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल के बेटों को कत्ल कर दिया जाएगा, और ये वो साल है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से पैदा हुए हैं। अब वालिदा ऑब्वियसली खौफज़दा हैं कि फ़िरऔन या उसके कारिंदों को पता चल गया तो वो बेटे को कत्ल कर देंगे। तो अल्लाह उन्हें इल्हाम करता है, वैसे कुरान पाक में वही का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो कि जहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से उनकी वालिदा को ख़तरा महसूस हो तो वो उसे दरिया में बहा दें और किसी तरह का कोई खौफ या गम ना करें। अल्लाह उनके बेटे को वापस उनके पास ले आएगा। तो अल्लाह कैसे तसल्ली दे रहा है एक माँ को। आप ज़रा इसको इमेजिन कीजिए, इसको फ़ील कीजिए कि अल्लाह कहाँ कहाँ कैसे कैसे हमारे साथ होता है, हमारी नफ्सियात को समझता है, हमारी जज्बात को जानता है और कैसे हमें कंसोल करता है। और अगला मंज़र जो मैं चश्मे तसव्वुर से देखती हूँ वो ये है कि पंखुड़ा जो है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, वो दरिया में सफ़र कर रहा है, पानी में बहता जा रहा है, क्योंकि हज़रत मूसा की वालिदा ने फ़िरऔन के कारिंदों के खौफ से उसको बहा दिया है दरिया में। लेकिन अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन है वो किनारे के साथ साथ जा रही है खामोशी से कि ये जाके जहाँ भी रुकेगा वो फ़ौरन अपनी वालिदा को इस हवाले से ख़बर दें। तो यहाँ ये समझ आती है कि कुछ रिश्ते हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं जो हमारे साथ साथ चलते हैं लेकिन खामोशी से, कुछ जताते नहीं हैं, कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे साथ होते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। फिर एक और मंज़र आँखों के सामने है, एक बाप कि जो बेटे से इस कदर मोहब्बत रखता है वो याद आता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, बेटे से किस कदर मोहब्बत है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से कि जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिछड़ जाते हैं तो अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हैं, लेकिन वो जो मोहब्बत है वो बीनाई छीन लेती है, बेटे से मोहब्बत। तो बाज़ औक़ात मोहब्बतें बीनाई छीन लेती हैं, जुदाई ज़ख्म बन जाती है। ये नहीं होता कि इंसान अल्लाह की रज़ा में राज़ी नहीं होता, राज़ी होता है, लेकिन मोहब्बत की शिद्दत कम नहीं होती। और फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी एक बाप के तौर पे मुझे याद आते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम बुढ़ापे की औलाद हैं और 90 साल की उम्र में अता हुए हैं, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होता है अपनी वाइफ को हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा को और बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को बेआबो ग्याह वादी में छोड़ आते हैं कि अल्लाह के हुक्म के सामने हर रिश्ता कुर्बान, ऐसा सरे तस्लीम खम किया अल्लाह के हुक्म के सामने, कोई क्वेश्चन नहीं किया। और फिर दूसरे एंड पे देखते हैं हज़रत हाजरा सलामुल्लाह अलैहा कि उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा क्या आप हमें किसके सहारे यहाँ छोड़ के जा रहे हैं। तो उन्होंने फरमाया अल्लाह के सहारे। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह हमें अकेला नहीं छोड़ेगा।
اور اللہ نے کیسا ساتھ دیا اور کیسے انہیں آباد کیا کہ مکہ آباد ہی ان کی وجہ سے ہوا۔ تو ایک ہسبینڈ اور وائف کا تعلق کیسا ہوتا ہے وہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ پہ یقین ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر تسلیم خم کرتے ہیں، تو یہ یقین بھی ہوتا ہے کہ میرا اللہ سب کچھ سنبھال لے گا۔ پھر انسان کو بے نیاز کر دیا جاتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوتا ہے قدرت کی طرف سے انتظام، ایک ننھا بچہ ایڑھی رگڑتا ہے تو وہاں سے چشمہ پھوٹ پڑتا ہے، پھر غیب سے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں، بظاہر ناممکن ممکن بنا دیا جاتا ہے۔ اور باپ اور بیٹے ہی کے حوالے سے ایک اور منظر آنکھوں کے سامنے ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خواب دیکھتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں کہ میں ایک خواب دیکھتا ہوں کہ تجھے قربان کر رہا ہوں اللہ کی راہ میں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے کر گزریے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ایک باپ جب حکم دے تو بیٹے کو کیسا ہونا چاہیے۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ تو آداب فرزندی کیا ہوتے ہیں، یہاں یہ سمجھ آتی ہے۔ اور یہی باپ اور بیٹے، ایک اور خوبصورت منظر ہے آنکھوں کے سامنے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں دونوں مل کے، دیواریں اٹھا رہے ہیں، دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتھ دعا کر رہے ہیں۔ کیا خوبصورت وہ لمحہ ہے، وہ وقت کتنا خوبصورت ہے۔ ایک ایسے رسول کو مبعوث کرنے کی دعا کر رہے ہیں کہ جو لوگوں کا تزکیہ بھی کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم بھی دے۔ اور اللہ کی کیسی مہربانی ہے کہ وہ صاحبزادے جو ان کے ساتھ اس بیت اللہ کی تعمیر میں ہیں موجود، اللہ کریم انہی کی نسل میں سے پھر وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرماتا ہے۔ ایکویشن آپ دیکھیے، ایک باپ بیٹے کی کیا خوبصورت ایکویشن ہے، کیا خوبصورت تعلق ہے۔ پھر اگلا منظر جو آتا ہے ذہن میں، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی، وہ بھائی کہ جنہوں نے جیلسی کی وجہ سے انہیں کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد کو جا کے بتایا ہے کہ ہمارے بھائی کو تو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب عزیز مصر بنے ہیں اور ان کے بھائی ان کے پاس مصر آئے ہیں اناج لینے کے لیے، اور بنیامین علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام نے طریقے سے ایک حکمت کے تحت اپنے پاس روک لیا ہے اور ان پہ چوری کا الزام لگا ہے بنیامین علیہ السلام پہ کہ ایک خاص پیمانہ جو ہے وہ ان کے اناج میں سے برآمد ہوا ہے، اگرچہ اصل حقیقت تو کچھ اور تھی، حضرت بنیامین علیہ السلام نے چوری نہیں کی تھی، لیکن یہ اس دور کے قانون کے مطابق ایک روکنے کا طریقہ تھا حضرت بنیامین علیہ السلام کو اپنے پاس۔ تو جب چوری کا الزام لگتا ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ اس کا جو بھائی تھا یوسف، اس سے پہلے وہ بھی چوری کر چکا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کسی بھی مرحلے پر انہیں جتاتے نہیں ہیں کہ اس نے تو کوئی چوری نہیں کی تھی، وہ یوسف میں ہی ہوں جس پہ تم چوری کا الزام لگا رہے ہو۔ یہاں تک کہ جب لیٹر آن بھائیوں پہ ڈسکلوز ہوتا ہے کہ جو عزیز مصر ہے یہی ہمارا بھائی ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام کہیں انہیں جتاتے نہیں ہیں کہ دیکھو تمہارے رویے کی وجہ سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے تو وہ انسان کو بہکا دیتا ہے اور اس وجہ سے انسان بعض اوقات کچھ ایسی حرکت کر بیٹھتا ہے جو ٹھیک نہیں ہوتی، تو وہ اپنے بھائیوں کو بلیم نہیں کرتے کسی چیز کے لیے۔ سمجھ یہ آتی ہے کہ ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے
ہر وقت بس شفقت کا، محبت کا، اور کوئی تانے نہ دیں دوسروں کو، کوئی بلیم نہ کریں، جتنا نظر انداز کر سکتے ہوں، جتنا معاف کر سکتے ہوں خاموشی سے معاف کرتے رہیں، بغیر کچھ جتائے، بغیر کسی کے کچھ معافی مانگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی کہ اللہ پاک میرا جو بھائی ہارون ہے اس کو میرا مددگار بنا دے، تو اللہ نے ان کی یہ ریکویسٹ قبول کی۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جو ہمارے اپنے ہوں، جو ہمیں عزیز ہوں، ہمیں ان کے لیے سفارش کرنا چاہیے۔ اسی بہانے ان کو بھی اعزازات مل سکتے ہیں، ان کو بھی اختیارات مل سکتے ہیں، انہیں بھی اللہ کا قرب مل سکتا ہے۔ اگر ہم کوئی اچھی پوزیشن انجوائے کر رہے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے بھی ایفرٹ کریں جس حد تک ممکن ہو۔ اور جناب حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک منظر آنکھوں کے سامنے آیا ہے کہ جب سب لوگ طوفان نوح آنے سے پہلے کشتی میں سوار ہو رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بیٹا پیچھے ہے، اللہ سے کہتے ہیں اللہ میرا بیٹا، اللہ کہتا ہے وہ تیرا اہل نہیں ہے۔ تو سمجھ یہ آتی ہے کہ جو آپ کے ساتھ اللہ کے لیے جڑے ہوتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتے کی وساطت سے جڑے ہوتے ہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہوتا ہے، وہی اصل میں ہمارے رشتے ہوتے ہیں، وہی تعلقات ہوتے ہیں، وہی ہمارے اہل میں شامل ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ تعلق میں اللہ نہیں ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہیں، تو وہ تعلق بیکار ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ آج کچھ قرآن پاک میں جو کچھ رشتوں کا ذکر ہے مختلف انداز میں، ان کے حوالے سے بات کی جائے۔ رشتے ہماری زندگی میں بہت اہم ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ایسے رشتے جن کے ساتھ صرف خون ہی کا تعلق نہیں ہوتا بلکہ دل کا تعلق ہوتا ہے، روح کا تعلق ہوتا ہے۔ بعض اوقات خون کے رشتوں سے بڑھ کے ہمیں وہ رشتے عزیز ہو جاتے ہیں جن سے ہمارا تعلق اللہ کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوتا ہے۔ ایسے رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے خون کے رشتوں میں سے کسی رشتے کے ساتھ ایسا تعلق محسوس کرتے ہیں کہ آپ کو ان کے ساتھ بیٹھ کے، ان کے پاس بیٹھ کے اللہ کا قرب محسوس ہوتا ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، تو آپ بہت خوش قسمت ہیں۔ اصل رشتے وہی ہوتے ہیں جو اللہ سے قرب کا وسیلہ بن جائیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق اللہ کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے اگر آپ کے مرشد ہیں تو اپنے مرشد کے کیئر آف آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں، آپ کو وہ لوگ بہت عزیز ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں نسبت اللہ والوں کی ہو جاتی ہے۔ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں تو پھر اللہ کی باتیں کرتے ہیں، جب اللہ والوں کی باتیں کرتے ہیں تو دل کو سکون ملتا ہے۔ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔